सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था और यहाँ तक कह दिया था कि अमन के लिए भारत एक कदम चलेगा तो वो 10 कदम आगे बढ़ेंगे। अभी नंदन वाला मामला ये आपके सामने है, जिसमें पाकिस्तान ने अमन की खातिर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का सब्र और तहम्मुल से जवाब दिया। भारतीय पायलट्स को वापस भेजा गया, लेकिन दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा। तकब्बुर कहें, अनापरस्ती कहें या फिर कुछ और, राब्ते बढ़ाने के बजाय कम कर दिए, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ही ख़त्म कर दी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियाँ भी बढ़ गई। लेकिन फिर अचानक ये क्या हुआ कि इश्तियाल अंगेजियाँ भी रुक गईं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इमरान खान साहब को ख़त भी लिख डाला। उस खत में हैरत अंगेज़ तौर पर मोदी ने पाकिस्तानियों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला, पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तानियों को क्या, भारतीय अवाम को भी समझ नहीं आई कि मोदी जो हट धर्मी पर उतरा था, जिस मोदी की हुकूमत ने पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट की दलदल में धकेलने की हर मुमकिन कोशिश की, बल्कि साजिश की। अभिनंदन जैसी सौगात भेजकर उसने हमारी दाखिली खुद मुख्तारी को चैलेंज किया, दुनिया में पाकिस्तान की साख मुतासिर करने के लिए जाली वेबसाइट्स का जाल बिछाया, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। अब उसे किसने काटा? या ऐसा क्या हुआ कि उसने ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ख़त लिख डाला, बल्कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश भी कर दी? सवाल तो उठता है ना, सवालात उठते हैं, सिर्फ सवाल नहीं। अच्छा, आलमी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले क्या कह रहे हैं इस पर? वो कहते हैं कि मोदी ने ये ख़त लिखा ही नहीं, ये ख़त मोदी ने नहीं लिखा बल्कि उससे लिखवाया गया। क्यों लिखवाया गया? इस ख़त को लिखवाने का क्या मकसद है और ये ख़त मोदी से किसने लिखवाया? ये सब कुछ ग्रेट गेम का हिस्सा है, जिसका राज बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मोदी के ख़त का जवाब दिया और वाज़े कर दिया जवाब में कि वो भी भारत के साथ तमाम मसले मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन उन मसाइल में सबसे जो बड़ा मसला है, मसला जो टॉप पर होगा, वो कौन सा? मकबूजा कश्मीर का मसला टॉप पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त में साफ साफ लिखा है कि मकबूजा कश्मीर का मसला हल किए बगैर बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब पाक भारत ख़त किताबत के बाद सवाल ये है कि क्या मकबूजा कश्मीर का मसला भी हल होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही नाज़रीन, जब दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान ख़त लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की क्या सराहियाँ भी होने लगी। ये हवा चलने लगी कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से पीछे हटकर भारत के साथ तिजारत पर राज़ी हो गया। लेकिन वफाकी काबीना में आज इस मामले पर बहस होने के बाद कुछ और ही कहानी सामने आई है। वो कहानी क्या है, समझने के लिए ज़रा एक क्लिप देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब का। अच्छा नाज़रीन, सारी अफवाहें कह लें जो रूमर्स थी वो दम तोड़ गई कि हुकूमत ने भारत से मकबूजा कश्मीर का कोई सौदा कर लिया। वफाकी हुकूमत ने साफ साफ और दो टोक पैगाम दे दिए कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर के खिलाफ 5 अगस्त 2019 के यक तरफा जालिमाना इकदाम को वापस नहीं लेता है, उससे किसी भी किस्म की ना बात हो सकती है और ना ही तिजारत हो सकती है। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा ने यह भी बताया कि भारत से चीनी और कपास की दरामद नहीं होगी। अच्छा, खबरें ये भी हैं कि वफाकी काबीना के इजलास के अंदर 4 वज़रा यानी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद और शेरी मज़ारी ने भारत से तिजारत करने की खुलकर मुखालफत की है। और यही नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने चीनी और कॉटन की दरामद के साथ ही कश्मीर का जिक्र भी छेड़ दिया। बाकी काबीना के अरकान ने भी चारों वज़रा के मौक़िफ़ की तायद की और यूँ वफाकी काबीना ने मकबूजा कश्मीर के लिए वाज़ेह स्टैंड ले दिया। अब पाकिस्तान ने भारत से तिजारत करने का फैसला मौखर कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। यही पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है कि भारत हमारे कश्मीरी भाइयों पर जुल्म करता रहे और हम माली फ़ायदे के लिए उसके साथ तिजारत करें। ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, मोदी के ख़त लिखने के जो भी मुहर्रिकात हो, लेकिन एक बात है कि मोदी ने पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा पहले, और ऐसे में जो लोग वज़ीर-ए-आज़म पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो मोदी के यार का हमें ताना देता था, जिसने खुद भारत के आगे घुटने टेक दिए, अब आप मुझे ज़रा बताएं कि इसमें घुटने टेकने वाली कौन सी बात है? उन्होंने ख़त लिखा, हमने जवाब दिया कि कश्मीर के बगैर अच्छे ताल्लुकात का सोचना भी ना। ऐसा ही है ना? सियासी पंडितों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पर भारत को लेकर जो इल्ज़ामात लगते थे, उनका पहलू और था, मामलात यानी और थे, क्योंकि नून लीग के कायद के बयानात और पॉलिसी से ये तासुर गया कि वो भारत को अजीज़ रखते हैं, भारत से बड़ी मोहब्बत है उन्हें।
ریاست مخالف بیانیاں، قومی سلامتی اداروں پہ براہ راست حملے نے اس شک کو کہہ لیں کہ اور پختہ کر دیا۔ اچھا، اب یہ میرا تجزیہ نہیں ہے صرف، بلکہ حقائق ہیں جو سب کے سامنے آ چکے ہیں، سب کے سامنے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی تصدیق تسنیم اسلم صاحبہ جو سابق ترجمان دفتر خارجہ تھی، میں آپ کو یاد کروانا چاہوں گی، آپ کو یاد ہوگا وہ بھی کر چکی ہیں تصدیق کہ کس طرح نون لیگ کے قائد نے بھارت کے خلاف بیان دینے سے باقاعدہ دوسروں کو بھی منع کر دیا۔ خود بھی نہیں بھارت کے بارے میں بات کرنی، لب سی لیے، اور دوسروں کو بھی منع کیا کہ بھارت کے خلاف بیان نہیں دینا۔ یعنی بھارت سے اتنی محبتیں تھیں کہ دوسروں کو بھی منع کیا بیان دینے سے بھارت کے خلاف۔ اور تو اور بھارتی رہنما بھی کہتے پائے گئے کہ انہوں نے نون لیگ کے قائد پر کیا کہتے تھے، انویسٹمنٹ کی ہے۔ اب انویسٹمنٹ کسی پہ کیسے کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، بچہ سمجھتا ہے، اس بات کو تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، کہنے کو بہت کچھ ہے، بہت کچھ، کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، ایک پروگرام بھی کم پڑ جائے گا، لیکن میں اس بحث میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتی۔ اپوزیشن جو آج عمران خان کو مودی کے یار کا تانا دے رہی، باقاعدہ تانا، ان کی تو یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر بات کریں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں اور انہوں نے ہی یہ طے کرنا ہے کہ کس سے تجارت کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، سمپل سی بات ہے۔ اپوزیشن اس پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں جب نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے مسائل سلجھائے، نہ کہ ان معاملات میں ٹانگ اڑائے جو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ سمجھے آپ، اپوزیشن اتحاد ہے جو لاکھ سنبھالنے کے باوجود سنبھل نہیں رہا ان سے، مطلب اپنا فوکس وہاں رکھیں نا، جو آپ کے کام کی باتیں ہیں وہاں آپ کا فوکس ہے نہیں، جو آپ کے سنبھلنے کی چیزیں آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی ہیں، اور ان معاملات میں آپ ٹانگ اڑا رہے ہیں جو آپ کے بس کی بات ہی نہیں، اور دوسری بات ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے جس کا معاملہ اس کو ہینڈل کرنے تھے۔ اپوزیشن کا یہ جو ابھی تمام جو سلسلہ چل رہا ہے، تمام چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، دیکھنے کا اپوزیشن خود کتنی بکھلاہٹ کی شکار ہے، اور کیونکہ انہوں نے کوئی ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی نہیں بنائی، حکمت عملی نہیں بنائی جس سے وہ اپنا سیاسی وزن بڑھا سکتے، پریکٹیکلی ثابت کرتے کہ ہاں ابھی بھی ہمارا کوئی سیاسی وزن ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے مسئلے اور ایک دوسرے پر کون کم سلیکٹڈ ہے، کون زیادہ والا سلیکٹڈ ہے، اس طرح کے الزامات لگانے سے ان کو فرصت ملے تو کچھ اور کریں نا، ایسے الزامات لگانے سے اپوزیشن باہر آ جائے تو بڑی بات ہے۔ اور وہ لوگ کیا کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے، عوام کے مسائل کو کیسے سلجھائیں گے جو باہر جانے کے لیے خود پر تول رہے ہیں، وہ لوگ عوام کے مسائل پہ بات کریں گے، مسئلوں کو سلجھائیں گے کیسے؟ آپ امید بھی کیسے رکھ سکتے ہیں جن کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک کلپ ہوگا جس میں باقاعدہ وہ یہ جو نائب صدر صاحبہ ہیں نون لیگ کی، ان کے باہر جانے کا اشارہ دے رہے ہیں، چلائیے گا رکھ لیں۔ سنا اپنے ناظرین، رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کی جو نائب صدر صاحبہ ہیں وہ حکومتی ٹولے کا علاج کر کے ملک سے باہر جائیں گی۔ ویسے ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس علاج کے چکر میں نون لیگ کی نائب صدر اپنا علاج کرانے باہر نہ پہنچ جائیں۔ اور رانا صاحب نے بات بالکل درست کہی ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں ادب سے ذرا عرض کرنا چاہوں گی کہ نون لیگ کا ریکارڈ اس معاملے میں ذرا مختلف رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ جاتے ہیں پھر آتے نہیں ہیں، ایسے صرف جان دینے واپس نہیں آندے، پھر بلاتی رہ جائے، عدالتیں بلاتی رہ جائیں، اشتہاری کہہ دیں، ان کو فراری کہہ دیں، یہ نہیں آئیں گے واپس۔ تو اپنا ریکارڈ بھی تو دیکھیں نا ذرا، عام لوگوں سے کیوں کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ وہ عام لوگ ہوں گے نا، جاتے ہیں اور شرافت سے واپس آ جاتے ہیں، تسی عام لوگ تو ہے گے ہی نہیں ہو۔ آپ لوگ تو جائیں گے پھر واپس ہی نہیں آئیں گے، وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائیں گے کہ وہاں کی فضا سوٹ کر رہی ہے، وہاں کی ہوا سوٹ کر رہی ہے، وہاں جاتے آپ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا ریکارڈ دیکھیں نا، پھر بات کریں عام لوگوں کے ساتھ، تو آپ اپنے کو کمپیئر ہی نہ کیا کریں۔ آپ لوگ تو بکھرے لوگ ہیں، نرالے لوگ۔ اسحاق ڈار صاحب کمر درد کا علاج کرانے باہر گئے، پھر نہ کمر درد کا پتہ چلا نہ ان کی واپسی کا پتہ چلا۔ سلمان شہباز، حسن نواز، حسین نواز کو کون سی بیماری ہے جس کا بیرون ملک علاج مکمل ہی نہیں ہو رہا اور وہ واپس ہی نہیں آ رہے؟ کیوں؟ لوگ پوچھتے ہیں نا، اس لیے رانا صاحب کہنے کی حد تک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ باہر جاتے ہیں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہوں گی کہ پھر واپس نہیں آتے۔ لوگ جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے۔ رانا صاحب کے بقول اگر نون لیگ کی نائب صدر نے حکومت گرا کر باہر جانا ہے تو وہ حکومت گرانے کے بعد اپنے والد صاحب کو وطن لے کر آئیں، پھر تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو سب راستے میرے خیال سے صاف ہو جائیں گے، مقدمات سے بھی ریلیف مل جائے گا، اقتدار میں بھی آنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اور نون لیگ کے قائد تو بہت کہا کرتے تھے اگر ان کو جیل بھیجا گیا تو وہ حکومت سے کسی بھی قسم کی رحم کی اپیل نہیں کریں گے، لیکن پھر بیماری کا جواز تراشا گیا اور وہ لندن چلے گئے اور واپس نہیں آئے۔ اور اب نون لیگ کی نائب صدر بھی باہر جانے کے لیے راہ دیکھ رہی ہیں۔ انہیں باہر جانے کی عدالت اجازت اگر دیتی ہے نہیں دیتی ہے، فیصلہ عدالت پر چھوڑتے ہیں، لیکن وہ لیگی صدر جو کہتی تھی کہ ان کو کر بھی پاسپورٹ دیا گیا تو وہ باہر نہیں جائیں گے، لیکن پھر باہر جانے کا اشارہ بھی دیتی ہیں۔ سمجھ آتی ہے آپ کو ان کی؟ نہیں آتی سمجھ ان کی۔ آج کیا کہتے ہیں، کل کیا کہتے ہیں، بلکہ آج کل بھی نہیں، صبح کیا کہتے ہیں، دوپہر کو کیا کہتے ہیں، شام کو کیا کہتے ہیں، رات کو کیا کہتے ہیں، ایسے بیانات بدلتے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیے ذرا مریم نواز صاحبہ کا کلپ۔
پاکستان کی سیاست میں یہ حسین اتفاق رہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی شخصیت بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج پاکستان میں تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ان کے مرض کو شفا ملے گی تو باہر جا کے ملے گی. شفا کہہ لیں, سکون کہہ لیں, ذہنی سکون کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, راہ فرار کہہ لیں. وہ محاورہ نا ناظرین کے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. نون لیگ کی نائب صدر کا بھی مرض بڑھ رہا ہے لیکن طبی ماہرین کے بقول ان کی دوا یہاں ہے ہی نہیں اور وہ بھی یہ بات اچھے سے جانتی ہیں, بلکہ خود کہہ رہی ہیں کہ ان کی ایک سرجری ہونی ہے جو پاکستان میں ممکن نہیں ہے. آپ لوگ پاکستانی لیکن آپ لوگ کے علاج یہاں پہ ممکن نہیں, تو یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے. مجھے اذیت ہوتی ہے بطور پاکستانی کہ ویسے آپ لوگوں کی پہچان پاکستان ہے, پاکستان جمہوریت, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. پاکستان کے عوام کا دکھ درد آپ لوگوں کو نیندیں آپ کی اڑا دیتا ہے, سونے نہیں دیتا آپ لوگوں کو. لیکن آپ لوگوں کا کچھ بھی پاکستان میں ممکن نہیں ہے. جائیدادیں آپ کی پاکستان سے باہر, کاروبار آپ لوگوں کے پاکستان سے باہر, سرجریز آپ لوگوں کی پاکستان سے باہر, علاج آپ لوگوں کے پاکستان سے باہر, ادویات آپ کی پاکستان سے باہر, سکون آپ کا پاکستان سے باہر. کیسے پاکستانی ہیں آپ لوگ؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی ہیں یہ کہ وہ کسی بھی صورت ملک سے باہر نہیں جائیں گی. پھر دوسری بیانات کی سمجھ نہیں آتی. یعنی ایک طرف آپ باہر جانے کے باقاعدہ اشارے دے رہی ہیں, چاہ رہی ہیں کہ آپ واقعی باہر چلی جائیں, ساتھ ہی آپ کہتی ہیں کہ نہیں جانا چاہتی. اب حالات ہے کہ وزیر اعظم اس وقت کو باقاعدہ پچھتا رہے ہیں جب نون لیگ کے قائد کو باہر جانے دیا گیا تھا. باقاعدہ پچھتاوا ہے انہیں. وزیر اعظم کے بقول شیریں مزاری تو سابق وزیر اعظم کی رپورٹ دیکھ کر رو پڑی تھیں. یاد ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ شیریں مزاری بڑی بیسیکلی بتانا چاہتے کہ بڑی ایک اسٹرانگ خاتون ہے. اور اگر شیریں مزاری رو پڑی کسی کی رپورٹ کو دیکھ کے تو سوچنے کہ اس رپورٹ میں کیا کیا ایسا لکھا ہوگا. اب اتنی بیماریاں کہ اللہ کی پناہ. لیکن جب نون لیگ کی نائب صدر کے والد لندن جانے کے اڑان بھرنے لگے تو ایک دم خوشاش تر و تازہ دکھائی دینے لگے. جو پتہ چل گیا میاں سب کو کہ میں تو لندن جا رہا ہوں اور میں نے واپس کوئی نہیں آنا, تو پھر چہرے پہ آپ دیکھیں کہ کیا تر و تازگی تھی. وزیر اعظم نون لیگ کی نائب صدر کو باہر جانے نہیں دیں گے کیونکہ نون لیگ کے قائد والا معاملہ ان کے لیے کوئی اچھی اگزامپل بن کے سامنے نہیں آیا. تو پھر نون لیگ کی نائب صدر کے دعویٰ کرنا کہ حکومتی نمائندوں نے باہر بھجوانا چاہتے ہیں, بالکل درست نہیں ہے. کیونکہ وزیر اعظم کبھی بھی اپنے اوپر ڈیل کرنے کا الزام نہیں لیں گے. نون لیگ کی نائب صدر ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ باہر حکومت کو جانا ہے, ان کو نہیں, اور ساتھ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ ان کی سرجری ہونی ہے جس کے لیے انہیں باہر جانا پڑے گا, لیکن وہ باہر جانے کی درخواست نہیں دیں گی. انا سنالا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نون لیگ کی نائب صدر باہر جائیں گی, اور ان کے بعد عثمان ڈار کی بریکنگ نیوز پر مہر ہے جو انہوں نے ایک پروگرام میں دی تھی کہ نون لیگی نائب صدر باہر جانے کے لیے انسانی ہمدردی کے تحت عرضی دیں گی. دیکھیں ذرا ڈار صاحب کیا کہتے ہیں. اب آپ نے سنا کہ عثمان ڈار صاحب نے بریکنگ دی کہ چند دن بعد خبریں گرم ہوں گی کہ نون لیگ کی جو نائب صدر صاحبہ باہر جانا چاہتی ہیں, اور اب دیکھیں لیگی رہنما کے تسلیم کرنے کے بعد کہ وہ باہر جائیں گی, تو ایسے میں عثمان ڈار صاحب کی بات میں صداقت نظر آنا شروع ہو گئی ہے. نون لیگ تو پہلے بھی یہی کہتی تھی کہ نون لیگ کی نائب صدر میدان چھوڑ کر باہر نہیں جائیں گی, اور عطا تاجر عثمان ڈار سے یہ بحث کر رہے ہیں کہ بات استعفوں پر لے آتے ہیں کہ اگر عثمان ڈار کا کہا درست ہوا تو وہ اپنی جماعت کی رکنیت اور اپنی جماعت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے. پہلی بات کہ نون لیگ کے اسمبلیوں والے جو استعفے تھے, آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ لطیفے ثابت ہوئے تھے, لطیفے نکلے تھے نا, اور اب عطا تاجر بھی استعفیٰ نہیں دیں گے. نون لیگ کچھ بھی کہے, شہباز گل کہتے ہیں کہ نون لیگ کی نائب صدر پوری کوشش کر رہی ہیں کہ وہ باہر چلی جائیں, اور بہت سے لوگ ان کی اس حوالے سے سفارش بھی کر رہے ہیں. اور جب ان کو باہر جانے پر انکار ہوتا ہے تو وہ خاموشی توڑ دیتی ہیں, اور جب تک انہیں باہر جانے کی آس رہتی ہے تب تک وہ خاموش رہتی ہیں. خاموش تو پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی باہر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا, نہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں. ان کو پیپلز پارٹی نے کئی دکھ دیے ہیں, ان کی خاموشی سمجھ آتی ہے, لیکن نون لیگ کی نائب صدر خاموشی تب ہوتی ہیں جب وہ باہر جانے کے لیے کسی طرح کوشش میں مصروف ہوتی ہیں. اچھا, ڈاکٹر عدنان کی آمد کے بعد نون لیگ کی نائب صدر کی جو بیرون ملک روانگی ہے اس کی چہم گوئیاں بھی تیز ہو گئی ہیں. آپ سن رہے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں, شاید اسی کو دیکھتے ہوئے سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ کیا کہنے پر آگے کہ نون لیگ کی نائب صدر کو باہر بھیجنے کے لیے میاں صاحب شدید بیمار بھی ہو سکتے ہیں. اور شاید جو ڈاکٹر فردوس صاحبہ ہے نا, وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر عدنان تندرست آدمی کو بیمار اور بیمار کو تندرست بنانے کا ہنر جانتے ہیں, ایکسپرٹ ہیں. اور نون لیگ کی نائب صدر کے باہر جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے حمزہ شہباز سے رابطے بڑھانے کا اعلان کیا ہے, جس کے بعد شاید نون لیگ کی نائب صدر کو اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ اب ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے, وہ سزا یافتہ ہیں. کب ان کی سزا ختم ہوگی کب نہیں, اب یہ دیکھنا ہوگا. سو اس وقت وہ باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہیں. ان کو باہر جانے کا راستہ ملتا ہے یا پھر نہیں ملتا ہے, لیکن پوری پی ڈی ایم سیاست سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے. آپس کی نا اتفاقیاں, ایک دوسرے پر عدم اعتماد, ایک دوسرے پر تلخ جملوں کے تبادلے ہو رہے ہیں, الزامات لگائے جا رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں, طنز اور ماضی کے حوالے سے. ایک طرف لیگی متوالے اور ایک طرف تیر والے جالے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں.
शाहिद खान अब्बासी साहब का क्लिप होगा, चलाइएगा जी। तो शाहिद खान अब्बासी साहब के कहने के बाद अब कोई शक नहीं रह गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें बाकायदा जुदा हो गई हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब को पीपल्स पार्टी पर यकीन नहीं और नून लीग का मौक़िफ़ साफ है कि अगर पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद में रहना तो सब जमातों के मुताबिक चलना होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी तो खुद साथ चलना नहीं चाहती है और पीपल्स पार्टी से सियासी तलाक के बाद नून लीग सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए कोशिश में है। अब नून लीग अपोजिशन इजलासों में पीपल्स पार्टी को बुलाने से गुरेज है, जबकि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से ताल्लुकात बेहतर बनाने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी की सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर किसी भी हमले का जवाब कौमी असम्बली में देने की पूरी तैयारियां भी हैं। पीडीएम दावा करती है कि अवामी समंदर उनके साथ है, लेकिन इसी अवामी समंदर ने पीडीएम को डुबो दिया और साफ साफ कह दिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे राना सनौला साहब। उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि मरियम साहिबा हुकूमती टोले का इलाज करके मुल्क से बाहर जाएंगी या पहले राह फरार चाहेंगी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो पार्लिमानी ऐवानों में हम अगर कहें तो आमने सामने आ चुके हैं। नून लीग का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मामले पर अपने मौके पर डटे रहने का जो फैसला है वो अब तक बरकरार है और पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग से पार्लिमानी राब्ते महदूद कर दिए हैं। ज़राए क्या बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से ताल्लुकात बेहतर करने का फैसला भी कर लिया है। पीडीएम और नून लीग को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले का इंतजार है, जिसके बाद नून लीग अहम फैसले करेगी। अच्छा, ये बात हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के तर्ज अमल से पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो नून लीग की नायब सदर हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो बहुत परेशान हैं और दूसरी जानिब मरियम नवाज़ की बैरून मुल्क रवानगी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। राना सनौला साहब तो मरियम नवाज़ के बैरून मुल्क जाने का इंदिया दे चुके हैं। उनका क्या कहना था कि लोग अजीज़ों से मिलने जाते हैं और मरियम नवाज़ को अजीज़ों से मिलने या दूसरे घर से जाना पड़ा तो जाएंगी, लोग जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान की अचानक आमद के बाद सियासी हलकों में चहमगोइयाँ तेज़ हो गई हैं, जबकि खुद मरियम नवाज़ इसकी तरदीद करते हुए कह चुकी हैं कि वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगी और हुकूमत का भरपूर मुकाबला करेंगी या रह के। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुझे सीनियर रहनुमा, सीनियर पॉलिटिशियन, सियासतदान राना सनौला साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आपका ये बयान जिसके बाद कि जी लोग अजीज़ों को मिलने जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, मरियम नवाज़ साहिबा के बैरून मुल्क जाने की खबरें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। आपके इस बयान के बाद खासतौर पे लोग इस बारे में बात कर रहे, चाहे वो गोइयाँ हो रही हैं, तो क्या वाकई मरियम बीबी बाहर जा रही हैं? देखें, जिन मानों में ये बात एक दो वफाकी वज़रा ने फैलाई है या झूठ बोला है, वो बिल्कुल गलत है। मरियम नवाज़ साहबा यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इस मौजूदा नाअहल और नालायक टोले के ख़िलाफ़ जदोजहद है और पीडीएम की जो तहरीक है उसका एक बहुत मौसर हिस्सा हैं और वो इंशाअल्लाह ताला अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करेंगी। वो बिल्कुल बाहर नहीं जा रही। ये जो मामला है कि जी वो बाहर जा रही, ये और मानों में ये बात करते हैं। ये इनका तो कहने का अंदाज़ ये है कि शायद वो सियासत से अपना किरदार जो है उसको महदूद करने की गर्ज से जो है वो बाहर जाने की कोई बात है। ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही वो उनका कोई ज़ाती इलाज का मामला है कि उन्हें कोई बाहर जाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा है जो उनकी ज़ात के मुतल्लिक़ जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये आप देखें कि कितना खौफ है इनको एक नहथी लड़की से, यानी मरियम नवाज़ से ये कितने खौफज़दा है। कभी नैब को लेके फिर नैब जब मैदान से भाग जाता है, फिर कभी उसको बाहर भेजने की जो है ये अफवाहें उड़ाते हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वो कोई कैदी तो नहीं है यहाँ पे कि वो हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए या ना जाए। ये एक मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी लीडर से मुतल्लिक़ इस किस्म की गुफ्तगू जो है ये बिल्कुल नहीं है।
اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ نے اس طرح کہا کہ نہتی لڑکی سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن جس طرح حکومت کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ میں جواب بھی دینا پسند نہیں کرتا، تو مطلب وہ لوگ ایک امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں، تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں حکومت والے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو سیریس ہی نہیں لیتے. اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ ایسا موقف دینے کی وہ کوشش کرتے، تاثر دینے کی کوشش کرتے تو نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ایسا موقف اختیار کرتے ہیں، ایسا تاثر اختیار کرتے ہیں، تو جو بھی بات کرتا ہے وہ گھومتی تو میاں نواز شریف کے اور مریم کے نواز گرد ہی ہے. یعنی کبھی بھی ان کی کوئی پریس کانفرنس دیکھ لیں، کوئی ان کا اور معاملہ دیکھ لیں، کبھی ان میں جو ہے وہ کبھی ہوا ہے ایسا کہ انہوں نے شریف فیملی کا، میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا ذکر نہ کیا ہو، یا مریم نواز کا جو ہے وہ ذکر نہ کیا ہو. تو پھر اگر ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ ان کو سیریسلی لیتے، تو پھر کیوں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ان کے متعلق پراپیگنڈا، ان کے متعلق مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں. اب یہ جو پراپیگنڈا ہے کہ وہ باہر جا رہی ہیں، یعنی ان کی جینون تربیت خراب ہوئی اور انہوں نے کوئی 3 دن کے لیے جو ہے وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں معطل کی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ جی بس وہ باہر جا رہی ہیں، وہ باہر جا رہی ہیں. تو حالانکہ میرا خیال ہے کہ اگلے 1-2 دن میں ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، جب وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے ان میں سے دوبارہ سے ان میں جو ہے وہ حصہ لیں گے. تو یہ خوف زدہ ہی ہیں، تو ہر وقت جو ہے وہ ان کے متعلق کبھی کہتے ہیں جی انہوں نے جو ہے وہ PMLN کا بیڑا غرق کر دیا ہے، انہوں نے تباہی کر دی. وہ بھائی اگر تباہی کر دی ہے تو پھر تو وہ آپ کو بڑا سوٹ کرتی ہیں، پھر آپ ان کو یہاں پہ جو ہے وہ کھل کے ان کو کام کرنے دیں تاکہ اور آپ کا مقصد پورا PMLN جو ہے اس کو وہ ختم کرے. تو پھر آپ کیوں؟ اچھا نہیں رانا صاحب، آپ نے یہ ذرا بات کی لائٹر نوٹ پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات ہے، ایسا بھی تاثر دیا جاتا ہے، ایسی بھی باتیں کی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس طرح کی باتیں آن ریکارڈ بھی آ چکی ہیں کہ مریم تو شاید ہماری طرف سے کھیل رہی ہیں، حکومت کی طرف سے کھیل رہی ہیں کہ بلنڈرز کرتی ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب آپ لوگوں کے لیے ایک اسٹرینتھ ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اگر عثمان بزدار صاحب رہیں گے تو PMLN کو لگتا ہے کہ بہتر ہے، ابھی اچھا ہے. نہیں، جو عثمان بزدار ہے وہ بالکل ہماری اسے کوئی تائید حاصل نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہوئی تو بالکل اس کو جو ہے وہ ریموو کریں گے. لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمارے اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی مدد کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی مدد سے کوئی تحریک لانے کا جو ہے وہ ارادہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا تو بنیادی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. یہ دراصل لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جب بھی کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی تو وہ 7 دن کے اندر اس کا ایک ٹائم مقرر ہوگا اس کے اوپر ووٹنگ کا. تو جو تحریک یعنی پیش کریں گے، یعنی اپنی ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ 51% لوگوں کو اسمبلی میں لے کے آئیں. آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس پورے آدمی بھی ہوں، جس قسم کی یہاں پہ حکومت اور جس قسم کی اخلاقیات، جس قسم کی وکٹیمائزیشن ہے، یہ ویسے 10 بندوں کو پکڑ کے جو ہے وہ بٹھا لیں اور ہم بندے پورے نہ کر سکیں، پھر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کرتے رہیں کہ جناب ہمارے بندے پکڑ لیے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. تو پھر کیوں نہ ہم ایک اپنی جو ہے وہ سیدھی جدوجہد جو ہے وہ اس سسٹم کے اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ کریں. صحیح. اچھا آگے چلتے ہیں. رانا صاحب PDM بننے کا بھی ایک مقصد تھا، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے. وہ مقصد آپ لوگوں کا کیا تھا کہ آپ لوگوں کے مطابق حکومت یہ سلیکٹڈ کا ورڈ آپ استعمال کرتے، سلیکٹڈ ہے، نالائق ہے، نااہل ہے، عوام کو ریلیف نہیں دے سکی، غربت، مہنگائی، عوام کے لیے آپ لوگ باہر نکلے، تمام لوگ، تمام پارٹیز نے اتحاد کیا اور مقصد کیا تھا حکومت کو گھر تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی ریلیف دیا تو مجھے بتا دیں آپ. جی ٹھیک ہے. وہ میں کسی حد تک اگری کرتی ہوں کہ مہنگائی ہے اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پہ لوگ بہت زیادہ نالاں ہیں، ناراض ہیں، PTI کے ووٹرز بھی بہت پریشان ہیں. اچھا لیکن یہ جو PDM ہے انہوں نے بھی تو پھر بڑا پریشان کیا نا لوگوں کو کہ PDM اتحاد بنا اور آپس میں سب لوگ ایک پیج پہ نہ رہیں، تو پھر حکومت تو واقعی وہ ہاں مجھے مریم نواز صاحبہ کا یاد ہے کہ حکومت اس سچویشن میں ہوگی کہ وہ ہاں کر رہے ہوں گے کہ تو آپس میں ایک نہیں ہے، جدو آپس سے ایک نہیں ہے ساڈا کی بگاڑن گے، ساڈوں کی گھر بھیجن گے. تو مجھے بتائیں کہ PDM کے بعد اب جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو پارلیمانی ایوانوں میں بھی آمنے سامنے آ گئی رانا صاحب، اب تو PP رہنما صاف استعفوں سے انکار کر رہے ہیں. کیا اب بھی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کے فیصلے کا انتظار کریں گے انتظار یا راستے جدا کرنے کا فیصلہ؟
نہیں دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ جس مقصد کے لیے کی تھی اس مقصد کے اوپر تو جی پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پی ڈی ایم کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ یہ حکومت جو ہے ایک رگ اور جعلی الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ برسر اقتدار آئی ہے. جی پی ڈی ایم کا موقف تھا کہ اسٹیبلش جو ہے اس جعلی اور اپنا جو ہے وہ ٹولے کو ملک کے اوپر مسلط کیا ہے. پی ڈی ایم کا موقف تھا کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ دھاندلی تھا اور اس دھاندلی کی بعد یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت ہے. تو اس کے اوپر کس نے اختلاف کیا؟ کیا کوئی پیپلز پارٹی نے کوئی بات کی ہے کہ جی وہ ہمیں تو پتہ چل گیا جناب 2018 کا الیکشن تو بڑا وہ فری اور فیئر ہوا تھا. تمام جماعتوں کا یہ موقف تھا کہ یہ غلط الیکشن ہوا، جعلی الیکشن ہوا اور ملک کو فوری فری فیئر الیکشن دیا جائے. تمام ادارے جو ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں، سویلین بالادستی جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اب اس موقف کے اوپر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی آج تک کوئی اختلاف کیا ہو. باقی رہی بات یہ کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ جی ابھی استعفے دینے کا وقت نہیں ہے، دوسری پارٹیز کہتی ہیں کہ نہیں جی وقت ہے. تو یہ تو ایک دلیل کی بات ہے، ایک آرگومنٹ کی بات ہے. یہ دونوں میں سے کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ سچا ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کے کنسنسس ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت ہمارا کوئی استعفوں کے اوپر جو ہے وہ اختلاف یا کوئی پی ڈی ایم کے علیحدہ ہونے کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے، پہلے دن سے موقف ہے. بالکل ہم اس کے اوپر بات کرنے کو، اس کے اوپر آرگومنٹس کرنے کو تیار ہیں. ہاں جو سینٹ میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا انتخاب ہوا ہے اس میں انہوں نے حکومتی اتحاد کے 6 لوگ لیے. یہ اصولی طور پہ غلط بات ہے. یہ انہوں نے جو ہے وہ اچھا کام نہیں کیا. ہمارا ان سے اس کے اوپر سمپل 2 مطالبات ہیں. نمبر 1 کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اپوزیشن بینچز کے 31 ممبر ہیں جن کے آپ نے سگنیچر کروائے ہیں اور ان میں 6 آدمی جن سے آپ کی اکثریت بنی ہے وہ ایک حکومتی اتحاد کے لوگ نہیں ہیں، تو بھائی آئیں بسم اللہ کریں، تحریک عدم اعتماد چیئرمین کے خلاف پیش کریں. 31 آپ کے پاس ہیں، 27 ہمارے پاس ہیں اور یہ ہو گیا 58. تو چیئرمین صاحب کو گھر بھیجیں اور آپ کو دوبارہ جو ہے وہ الیکٹ کر کے چیئرمین بنائیں. یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ ایسا نہیں ہے، جو کہ واقعی ایسا نہیں ہے، انہوں نے حکومتی اتحاد کے لوگوں کو ساتھ لے کے اپنی اکثریت ثابت کی ہے جو کہ جمہوری قانونی طور پہ بالکل ہی ایک غلط ہے. تو انہیں یہ کہ یہ اسے ڈائن کریں، دوبارہ پی ڈی ایم پہ آئیں، وہاں پہ اپنا جو ہے پیش کریں. اگر اکثریت سے یہ فیصلہ ہوگا کہ جی انہیں بنا دیں لیڈر آف دی اپوزیشن تو پاکستان مسلم لیگ نون اس بات کو تسلیم کر لے گی. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ وہی ممبر پہلے جو ہے وہ چیئرمین حکومتی اتحاد میں ہو کے الیکٹ کر وہاں پہ اس کو الیکٹ کرائیں اور وہی آ کے پھر جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی فیصلہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کبھی ہوا نہیں ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہماری نظر میں جو ہے یہ نامناسب عمل کیا ہے. انہیں اس کو وڈرا کرنا چاہیے یا پھر اس کی سچائی جو ہے وہ سب چاہیے. اچھا رانا صاحب، پیپلز پارٹی نے جو کہا ہے کہ جی اگر سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کے خلاف کچھ کہا گیا، کچھ کیا گیا تو وہ اس کا جواب قومی اسمبلی میں دے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا مشکل نہیں ہوگی نون لیگ کو؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے. مطلب باقاعدہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کو لڑائی نہیں کہیں گے، جنگ نہیں کہیں گے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں سن لیں، ہمارا ایک نہیں، اس پہ کوئی آمنے سامنے والی بات نہیں. جی حکومت کے خلاف انہوں نے بھی جدوجہد کرنی ہے، ہم نے بھی کرنی ہے. جس عمل کے اوپر، جس ایکشن کے اوپر ان کا اتفاق ہوگا وہ ہمارے ساتھ کریں. جس کے اوپر ان کا اتفاق نہیں ہوگا ہم خود سے کریں گے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی آمنے سامنے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک اصولی بات ہے، اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں گے. یا وہ اب جو ممبر ان کے ساتھ آئے ہیں حکومتی اتحاد کے، یا ان کو اپنے ساتھ ثابت کریں یا سے جو ہے وہ یہ ایک اصولی بات ہے. اس میں تو کوئی آمنے سامنے والی بات ہے ہی نہیں، نہ کوئی لڑائی والی بات ہے. ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کو حکومتی اتحاد کے ممبران کی بنیاد پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بننا جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ بہت انسلٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے بھی
یہ بہت بڑی انسلٹ ہے کہ جس آدمی کو اپوزیشن نے اتنے زور لگا کے جو ہے وہ ان کی کمپین کی اور انہیں کامیاب کروایا حکومت کے خلاف، حکومتی امیدوار کے، حکومت کے لوگوں سے ووٹ لے کر وہ اپوزیشن لیڈر بننے، یعنی ووٹ حکومتی اتحاد کے تھے، لیڈر اپوزیشن کے۔ اچھا نہیں تو پھر رانا صاحب آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا، ایک منٹ رانا صاحب آپ نے کہا، آپ نے بڑی اہم ابھی بات کی، آپ نے کہا کہ یہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے بھی انسلٹنگ ہے، انسلٹ ہے بہت بڑی، تو یہ کیا گیلانی صاحب کو خود محسوس نہیں ہو رہا کہ ان کے لیے انسلٹ ہے یہ یا پیپلز پارٹی کو؟ یہ ان کو محسوس ہونا چاہیے، ہر آدمی یہ بات کرتا ہے، کوئی جمہوری آدمی، کوئی جو ہے وہ اصول کی بات کرنے والا آدمی۔ میں کل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے یہ بات کی ہے، اور میرے ذاتی طور کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں نے پیپلز پارٹی کی جو میٹنگز ہیں اس میں انہوں نے بڑا اعتراض کیا ہے اس بات کے اوپر۔ تو لیکن ٹھیک ہے، پارٹی کے فیصلوں کے اوپر باہر آن ایئر تو بات نہیں کی جاتی، لیکن اندر بیٹھ کے میرے ذاتی طور پہ علم میں ہے کہ لوگوں نے بہت زبردست انداز میں یہ بات کی ہے کہ یہ ہم نے درست نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جو ان ہاؤس تبدیلی کا چکر بھی چلا رہی ہے، ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس بار مریم کی بجائے حمزہ سے بات ہوگی، مریم کے بغیر حمزہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پی ایم ایل این میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ انڈیویجولی، وہ حمزہ صاحب ہوں، وہ رانا ثناءاللہ ہو، وہ شاہد خان عباسی ہوں، وہ احسن اقبال صاحب ہو، یا ہمارے دوسرے جو سینئر ممبرز ہیں وہ ہوں، وہ اس طرح سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ فیصلے کے لیے ایک باقاعدہ پی اے جی گروپ ہے، ایک اسٹریٹجی اپنا جو ہے وہ گروپ ہے، اس میں سینئرز لوگ ہیں اور پارٹی لیڈرشپ سے مشاورت ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، مشاورت میں شامل ہوتے ہیں، تو اس میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن مشاورت کے بعد پھر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سارے متفق ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی پنجاب میں فیصلہ ہوا تو وہ صرف حمزہ شہباز صاحب کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ مریم نواز صاحبہ کا بھی فیصلہ ہوگا، وہ باقی قائدین جن کا میں نے نام لیا ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی فیصلہ ہوگا، میاں شہباز شریف صاحب بھی پارٹی کے صدر ہیں، وہ بھی آن بورڈ ہوں گے۔ تو اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن پیپلز پارٹی جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی 25-30 لوگ ہمارے پاس ہیں، تو بھائی لائیں نا 25-30 لوگ، یہ 25-30 لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کیمرہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ جس دن یہ 25-30 لوگ لے کے آ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، مجھے ذرا ایک بات ذرا سمجھائیے گا، آپ بڑے ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ ایک سیزن سیاستدان ہیں، بڑے اچھے منجھے ہوئے سیاستدان کنسیڈر ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیے، اب آپ نے اس طرح کہا کہ 25-30 لوگ ہیں، ذرا لے کر تو آئے نا۔ آپ کے انداز بیان سے یا اس طرح کے چیلنج سے یہی لگا کہ نا، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کی انسلٹ ہے، اس بات میں خود محسوس کریں، ان باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ آمنے سامنے باقاعدہ کھڑے ہو گئے۔ اور کس طرح آمنے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی پتھر پکڑ لے اور آگے سے کوئی اینٹ پکڑ لے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ سیاسی بیان بازی ہے جو کہ زوروں پہ اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں۔ جی نہیں، میں تو چاہ رہی ہوں مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا ہے، یہ سیاسی جو بیان بازی ہے، پھر کیا یہ آمنے سامنے نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، ہمارے 160 آپ چیلنج کر رہے ہیں، لے کر آئے وہ بندے۔ ہمارے 160 لوگ ہیں پنجاب اسمبلی میں، ٹھیک، اور عدم اعتماد کے لیے یا نیا ہاؤس لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ کرنے کے لیے 182 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ یہ تقریباً 22 کم ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اگر 25 لوگ جو کہ پنجاب اسمبلی میں آزاد حیثیت میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اور دوسری پارٹی کسی کا 2 ہے 3 ہے، اور لوگ بیٹھے ہیں، کیو لیگ کے کوئی میرا خیال 10 لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ ساتھ ملیں گے تو پھر ہی عدم اعتماد ہوگا نا۔ اگر پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے، ہمارے ان کی بات ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن بندے تو 22 ہوں گے تو پھر ہی بات بنے گی نا۔ تو پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی 25-30 لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، تو اگر وہ رابطے جو ہے وہ کنفرم ہو جاتے ہیں تو بالکل کیوں نہیں کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایسے لوگوں نے رابطہ نہیں کیا۔
اچھا ٹھیک ہے، ایک اور بات آپ کے اگر علم ہے تو پلیز ذرا ہمیں بتا دیں، سمجھا دیں، ہر کوئی پریشان ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کلیئرلی کہ کیا ہے. کہ ایک بات کی وضاحت میں آپ سے چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ کا وہ بیان کافی شور مچا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا تھا کہ جی اپوزیشن لیڈر سینٹ کو باپ کے لوگوں نے باپ کے کہنے پہ ووٹ دی ہے. رانا صاحب ذرا سمجھا دیں باپ کون ہے؟ باپ ہے BAP، بلوچستان عوامی پارٹی. تو BAP کو پھر باپ کہتے ہیں. تو باپ کے لوگ جو ہیں وہ سنجرانی صاحب جو ہے وہ باپ کے ہیں، یعنی اس BAP کے ممبر ہیں. جو محمد خان ہیں سینیٹر، جو نصیب اللہ صاحب ہیں، اسی طرح سے اپنا جو بابر صاحب ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے ان کی پچھلے 3 سال کی ہسٹری ہے. یہ باپ کے جو ہے وہ ممبر رہے ہیں، یہ سنجرانی صاحب کے اسٹانس سپورٹر رہے ہیں، یہ ان کی چیئرمین کی کمپین کرتے رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں. تو یہ 3 سال کا ریکارڈ ہے. پھر ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، وہ سنجرانی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. 48 ووٹ ہوئے ہیں سنجرانی صاحب کے. جو 49 لوگ گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے سینٹ میں، ان کے ساتھ ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے اور انہیں 48 ووٹوں سے جتا دیا گیا. وہ 49 ووٹ جو ہیں ان میں سے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ چنا جائے گا. ان 48 میں سے نہیں چنا جائے گا. ان 48 میں سے 2 آ جائیں، 4 آ جائیں، 6 آ جائیں، 10 آ جائیں، وہ کہیں کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کا انتخاب کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 49 لوگ جو ہیں، سب کو پتہ ہے، میٹنگیں ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، اپنا کھانے ہوتے رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون کدھر تھا. تو یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. جب پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست جو ہیں، سربراہی میٹنگ جب ہوگی وہاں پہ اپنا PDM کی، تو آمنے سامنے جب بات ہوگی تو یہ تو ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو اس سے کوئی انکار کر سکے. اور اگر وہ ان کے ساتھ ہیں، چلیں یہ بھی بات ہے. اگر انہوں نے BAP چھوڑ دی ہے، وہ باپ چھوڑ کے ادھر آ گئے گیلانی صاحب کے ساتھ، تو یہ تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے. پھر تو آئیں صبح سنجرانی صاحب کو گھر بھیجیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم بڑے شوق سے، بڑے جوش سے ان کو چیئرمین سینٹ بناتے ہیں. یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، میرے پاس آخری 1 سے 1.5 منٹ، پھر انہیں جو ہے اس اصولی بات کو تسلیم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب 1 سے 1.5 منٹ ذرا میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گی کہ یہ بھی ذرا سمجھا دیجیے کہ تو سیاستدان کوڈ ورڈز کا استعمال کرتے ہیں اور ایک ایسا یہ جملہ بول دیتے ہیں، ایسا لفظ بول دیتے ہیں، اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں. تو وہ کلیئر بات کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بعض چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ نہیں لیا جاتا. بعض چیزیں اشارے سمجھانے والی ہوتی ہیں، بعض جو ہے وہ ان کے اوپر براہ راست بات ہوتی ہے. تو یہ مختلف، یعنی آپ یہ بات مانتے ہیں رانا صاحب کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو باقاعدہ نام لیے بغیر اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے سیاستدانوں کی جانب سے، یعنی اس کے باقی 2 مطلب نکلتے ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں سوچ سمجھ کر؟ نہیں دیکھیں، اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے. اس کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا، لیکن اسپیسیفکلی کی ادارے کا یا کسی ایجنسی کا نام نہیں لیا جاتا. اس میں بہت بڑی حکمت. اگر آپ نام لیں گے تو آپ کے لفظ جو ہیں اسی وقت اٹھائے جائیں گے اور جا کے جو ہے وہ آپ پھر دیکھیں گے کہ انڈیا کے چینلز کے اوپر جناب چلے گا کہ دیکھیں جناب یہ فلاں نے کہہ دیا، یہ فلاں نے کہہ دیا. دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی کے بھی کسی عمل کے مخالف تو ہو سکتے ہیں، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا آپ نے غلط کیا ہے، آپ اس کو درست کریں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہم کو پاکستان کے مخالف ہیں یا پاکستان کے اداروں کو ہم دشمن کے سامنے تو ان کو رسوا نہیں کر سکتے یا اپنے اداروں کو درست کرنے کے لیے ہم دشمن کی مدد تو نہیں دے سکتے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اس میں احتیاط کا پہلو جو ہے وہ رکھنا چاہیے. لیکن اس میں بھی کبھی کبھار جو ہے وہ احتیاط کا پہلو بھی تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس کو پھر آپ بھی کافی رگیرتے ہیں، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان قدرت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل
सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।